अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे रोज़े के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, शॉर्ट टाइटल यानी इसकी मुख्तसर तारुफ या इस एक्ट का नाम क्या है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। और ये जो है स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड करता है, लेकिन अब मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था कि भाई ये स्पेसिफिक रिलीफ ही नहीं बल्कि ये इक्विटेबल रिलीफ भी प्रोवाइड करता है। तो चलिए जी, वो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत बुनियादी चीज़ें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलेटेड वो मैंने हाईलाइट किए हैं। वो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा देगा और आगे जाकर आप लोगों को इस एक्ट को समझने में आसानी होगी अगर वो लेक्चर आप देखेंगे। तो चलिए जी, इसका जो मैंने आप लोगों को बताया ये जो टाइटल होता है ये रेफरेंस के लिए होता है, यानी रेफरेंस के लिए होता है। रेफरेंस ये कब, यानी ये टाइटल यानी फ़ायदा देगा या इससे कोई शख्स फ़ायदा उठाएगा वो जज के लिए है। यानी अगर कोई जज इस एक्ट को इंटरप्रेट कर रहा हो, कोई सेक्शन में एम्बिग्विटी है या कोई चीज़ जो है वो यानी एम्बिगुअस है, तो इंटरप्रिटेशन के लिए इस एक्ट की टाइटल को बतौर यानी वो रेफरेंस यानी इस्तेमाल कर सकता है किसी को इक्विटेबल रिलीफ देते वक्त या रिलीफ देते वक्त। तो चलिए जी, एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, यानी ये पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल है। यानी पूरे पाकिस्तान से मुराद ये है कि हर जगह हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की शहरी है वो यानी स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट के लिए, स्पेसिफिक रिलीफ हासिल करने के लिए किसी भी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती है। तो चलिए जी, इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ सेविंग क्लास है सेक्शन 4 में। सेक्शन 3 को मैंने स्किप किया है क्योंकि उसमें चंद डिफिनीशंस थी, इंटरप्रिटेशन क्लास था, इसमें बुनियादी चीज़ थी ट्रस्ट क्या है, ट्रस्टी क्या होता है, छोटे छोटे चीज़ें हमने ट्रस्ट एक्ट में भी पढ़ा है इन चीज़ों को। बहरहाल इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। यानी सेविंग क्लास है, यानी ये एक्ट चंद चीज़ों को सेव करता है, यानी उनको महफूज बनाता है, यानी उनके साथ डील नहीं करता या उनका इस एक्ट यानी उस बुनियाद पर आप इस एक्ट में रिलीफ नहीं मांग सकेंगे। वो क्या चीज़ें हैं? वो बुनियादी तौर पर सबसे पहले जो है, दिस एक्ट डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक रिलीफ फॉर एन एग्रीमेंट विच इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। This act, Specific Relief Act 1877, does not provide any relief for an agreement which is not a contract. मैंने इसकी वजाहत की है कि भाई क्या चीज़ एग्रीमेंट है, क्या चीज़ एग्रीमेंट नहीं है, यानी क्या चीज़ कॉन्ट्रैक्ट है और क्या चीज़ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसकी वजाहत मैं आगे आप लोगों को करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि एग्रीमेंट यानी ओरल भी हो सकता है और वर्बल भी हो सकता है। देखो, ओरल एग्रीमेंट का उसी किस्म का ही इफ़ेक्ट होगा जिस किस्म के वर्बल एग्रीमेंट का होता है, यानी वर्बल कॉन्ट्रैक्ट का होता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वर्बल ही हो, लेकिन आपकी कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकती है। लेकिन एक फ़ायदा आपके वर्बल होने का एक फ़ायदा एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आपको
اس کنٹریکٹ کو پروف کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور آپ جلدی یا آپ ٹھیک طریقے سے اس کو پروف کر پائیں گے اور آپ کو ایڈوکیٹ اپروپریٹ یا اسپیسیفک ریلیف آسانی سے مل جائے گا. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کے پاس اورل ایگریمنٹ ہے, اورل ایگریمنٹ بھی چلے گا, زبانی معاہدہ بھی چلے گا, اس کا اسی طرح کے ایفیکٹ ہوگا جس طرح کے ریٹن ایگریمنٹ کا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پروف کرنا مشکل ہوگا. اگر آپ کے پاس یعنی گواہ ہے تو پھر آپ اس اورل ایگریمنٹ کو بھی یعنی اس بنیاد پر بھی آپ کیا کر سکیں گے, اسپیسیفک ریلیف آپ حاصل کر پائیں گے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کی کنٹریکٹ وائڈیبل ہے یا وائڈ ہے یا وائڈ ایب این ایشو ہے تو پھر اورل ہے یا وربل ہے, آپ کے پاس گواہ ہے, ثبوت ہیں, یہ میٹر نہیں کرتا. یہ کوئی یعنی اس کی اہمیت نہیں ہوگی. اگر آپ کی کنٹریکٹ وائڈیبل ہے یا وائڈ ہے یا وائڈ ایب این ایشو ہے, یعنی ابھی آپ حیران ہوں گے کہ بھئی یہ بندہ کیا بکواس کر رہا ہے کہ بھئی پہلے کہہ رہا ہے کہ بھئی اورل بھی انفورس ہوگا, پھر کہہ رہا ہے کہ بھئی ریٹن بھی انفورس ہو سکے گا, پھر کہہ رہا ہے کہ اگر وائڈیبل ہے یا وائڈ ہے تو پھر وہ انفورس نہیں ہوگا, اسپیسیفک ریلیف نہیں پرووائڈ ہوگی. تو یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ دیکھو میں آپ لوگوں کو واضح کرتا ہوں, یعنی آپ لوگوں کو میں پہلے اس کنفیوژن میں اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے. تو چلے جی, اورل ایگریمنٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا انفورسبل ان لا از اے ویلڈ کنٹریکٹ. اگر اورل ایگریمنٹ ہے تو وہ انفورسبل ہے, لیکن void or voidable agreement cannot be enforced. یعنی اگر آپ اسپیسیفک ریلیف مانگ رہے ہیں کسی کنٹریکٹ کے بنیاد پر, کسی کنٹریکٹ کو بیس بناتے ہوئے, لیکن آپ کی کنٹریکٹ void ہے یا voidable ہے, تو ہم آتے ہیں کہ بھائی void ایگریمنٹ کون سے ہوتے ہیں, voidable ایگریمنٹ کون سے ہوتے ہیں. وہ ایگریمنٹ جس میں آپ کا رضا شامل نہیں ہے, آپ کی فری کنسنٹ شامل نہیں ہے. یہ فری کنسنٹ ایک بہت وائڈ یعنی کیا ہے, ایک کنسیپٹ ہے جس کے پیچھے یعنی فری کنسنٹ کب یہ مانا جائے گا کہ بھئی آپ کی فری کنسنٹ نہیں ہے اس ایگریمنٹ میں, تو آپ کو 5 چیزوں میں سے ایک چیز پروف کرنا ہے عدالت میں کہ بھئی میرا فری کنسنٹ اس کنٹریکٹ میں شامل نہیں ہے. ان 5 چیزوں کو بنیاد بنا کر آپ عدالت کو مطمئن کر سکیں گے یا عدالت آپ کی بات پر باور کرے گا. یعنی ان 5 باتوں پر اگر آپ نے کنٹریکٹ کیا ہے انڈر مسٹیک آف فیکٹ یا مسٹیک آف لا, یا دونوں پارٹی انڈر اے مسٹیک ایک کنٹریکٹ کیا ہے اور آپ عدالت میں ثابت کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو کنٹریکٹ ہم نے کیا ہے یہ انڈر مسٹیک آف فیکٹ ہم نے کیا ہے, انڈر مسٹیک آف لا ہم نے کیا ہے, اور ہمیں معلوم نہیں تھا کہ بھئی اس کنٹریکٹ کے یہ کنسیکوینسز نکل سکتے ہیں. یعنی مجھے وہ بائیلیٹرل مسٹیک بھی ہو سکتی ہے, یونیلیٹرل مسٹیک بھی ہو سکتی ہے. یعنی یونیلیٹرل مطلب ایک پارٹی انڈر مسٹیک آف فیکٹ ہے, یا دوسری جہاں پہ بائیلیٹرل مسٹیک ہے, دونوں پارٹی انڈر مسٹیک ہیں کہ بھئی اس ایکٹ کا یا ہمارا جو یہ ایگریمنٹ ہے اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے اور نتیجہ کوئی اور نکل سکتا ہے. نکلے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہاں فری کنسنٹ نہیں تھا, یا فری کنسنٹ تھا لیکن وہ انڈر مسٹیک تھے, اس لیے یہ وائڈ ہے, وائڈیبل ہے. تو چلے جی, دوسری بات یہ ہے ہمارے پاس کنٹریکٹ میڈ انڈر مسٹیک, کنٹریکٹ میڈ انڈر مس ریپریزنٹیشن. اگر کوئی شخص
آپ کو ایک چیز دکھا کر کوئی اور چیز آپ کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ آپ کو مس ریپریزنٹ کر رہا ہے. اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کنٹریکٹ کیا ہے ایک چیز دکھا کر بیچ کوئی اور رہا ہے تو پھر یہاں پہ آپ کو وہ مس ریپریزنٹ کر رہا ہے. اگر آپ اس مس ریپریزنٹیشن کی ایلیمنٹ ثبوت اگر آپ عدالت میں واضح کر دیں تو یہ کنٹریکٹ جو ہے انفورسیبل نہیں ہے اور یہ وائڈیبل کیا ہے ایگریمنٹ ہے. تو چلے جی اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس فراڈ ہے. یعنی اگر فراڈ ہے, فراڈ مطلب دھوکہ دے رہا ہے شخص تو پھر داغا کر رہا ہے آپ کے ساتھ, اس کی ڈس ہانسٹ انٹینشن شامل ہے اس فراڈ کے پیچھے, اس ایگریمنٹ کے پیچھے, تو پھر یہ مانا جائے گا کہ بھئی وہ کنٹریکٹ وائڈیبل ہے. اور وہاں پہ اگر آپ نے کنسنٹ دی بھی ہے تو پھر وہ کنسنٹ اگر آپ عدالت میں یہ پروف کرتے ہیں کہ بھئی یہ کنسنٹ میں نے انڈر فراڈ, میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے اس لیے میں نے کیا کیا تھا, یہ کنٹریکٹ کیا تھا, اس لیے وہ عدالت وہ وائڈیبل ہے, وائڈیبل ہے یعنی وائڈ ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ عدالت میں جا کے پروف کر دیں تو پھر یہ کنٹریکٹ جو ہے انڈر اسپیسیفک ریلیف ایکٹ انفورس نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس کوہرژن ہے. یعنی اگر کوئی شخص آپ کو دباؤ ڈال رہا ہے, پریشر ڈال رہا ہے, یعنی بدمعاشی کر رہا ہے, زبردستی آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہو, کنٹریکٹ کرتے ہو, اور جب انفورسمنٹ کا دورہ آتا ہے تو آپ عدالت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ بھئی جناب یور آنر جو میرا یہ کنسنٹ یہاں اس کنٹریکٹ میں تھا یہ انڈر کوہرژن تھا, یہ شخص جو ہے اس کے پاس کیا ہے, ہتھیار ہے, یہ بدمعاش ہے, یہ وہ ہے, یہ ہے. تو اگر آپ اس کوہرژن کی ایلیمنٹ ثبوتیں اگر آپ عدالت میں پیش کریں تو پھر یہ کنٹریکٹ جو ہے انفورسیبل نہیں ہے انڈر اسپیسیفک ریلیف ایکٹ. تو یہ وائڈیبل کیا ہے کنٹریکٹ ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس انڈر انفلوئنس. اگر آپ نے کسی کے ساتھ کنٹریکٹ کیا ہے, ایگریمنٹ کی ہے, کسی معاہدے میں انٹر ہوئے ہیں, لیکن جہاں پہ انڈیو انفلوئنس شامل ہے. انڈیو انفلوئنس سے کیا مراد ہے؟ فار ایگزامپل ایک پرنسپل ہے اور اس کا ایک ڈرائیور ہے یا سرونٹ ہے, تو یہاں پہ پرنسپل جو ہے اس پر انفلوئنس ہو سکتا ہے, یہاں پہ اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس کو یعنی اس پر اثر انداز ہو کر کوئی ایسی کنٹریکٹ اس سے سائن کروا سکتا ہے, دستخط کروا سکتا ہے جس سے وہ یعنی انڈر انفلوئنس ہو کر یعنی یعنی ماسٹر کے یا پرنسپل کے انفلوئنس میں آ کر وہ کنٹریکٹ میں انٹر ہوا ہے, اور آپ عدالت میں جا کے پروف کرتے ہیں کہ بھئی اس میں میرا رضا شامل نہیں تھا, تو یہ وائڈیبل کنٹریکٹ ہے اور یہ انڈر اسپیسیفک ریلیف ایکٹ اگر آپ ثابت کرتے ہیں تو پھر یہ انفورسیبل نہیں ہے. اس کے ساتھ جو ہے یہ تھا فری کنسنٹ کی بات. اگر آپ کی فری کنسنٹ نہیں ہے, فری کنسنٹ نہیں ہے اور یہ کنٹریکٹ اگر فری کنسنٹ نہیں ہے تو یہ وائڈیبل ہے. تو وائڈیبل کنٹریکٹ جو ہے یا وائڈ کنٹریکٹ انڈر اسپیسیفک ریلیف ایکٹ انفورس نہیں ہو سکتی. آپ کو اگر کنٹریکٹ آپ کی وائڈیبل ہے یا وائڈ ایب انیشیو ہے تو پھر آپ اس کو بنیاد بنا کر اسپیسیفک ریلیف کلیم نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے دس ایکٹ ڈز ناٹ ڈپرائیو from a remedy a person from a remedy other than specific performance. This act provide equitable remedy in addition to specific performance. دیکھو یہ ایکٹ جو ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو کوئی اسپیسیفک ریلیف آپ کو مل رہا ہے کسی کنٹریکٹ کے نتیجے میں, لیکن اس کنٹریکٹ میں اتنا ڈیلے ہوا ہے, اتنا تاخیر ہوئی ہے کہ اس کو پرفارم کرتے ہوئے ایک شخص مجھے نقصان پہنچایا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل لیتا ہوں. میرے پاس یہ کیا ہے, بک ہے.
میں نے کنٹریکٹ کیا ہے ایک دکاندار سے کہ بھئی آپ نے مجھے یہ بک کیا کرنا ہے، فلاں تاریخ کو پرووائڈ کرنا ہے، لیکن جو دکاندار تھا وہ جو ہے اس تاریخ کو مجھے پرووائڈ نہیں کرتا، جس کی وجہ سے مجھے کیا ہو گیا ہے، لاس ہو گیا ہے، مجھے نقصان پہنچا ہے، کچھ پیسوں کا نقصان پہنچا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب میں سو کرتا ہوں اس کو تو پھر وہ آ کے مجھے دے دیتا ہے۔ اسپیسیفک پرفارمنس تو ہو گئی کنٹریکٹ کی، لیکن جو نقصان مجھے ہوا ہے اس کا ازالہ کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے اس نقصان کے ازالے کے لیے اگر آپ کو کسی اور لا کے نیچے آپ کو ریمیڈی ڈیمیجز مل رہے ہیں، آپ ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں، تو پھر یہ ایکٹ جو ہے اسپیسیفک ریلیف کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیمیجز والا جو کلیم آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کو محروم نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا، بلکہ یہ ایکٹ انکریج کرتا ہے کہ بھئی ایسے لوگوں کو جن کو نقصان پہنچا ہے اس کو ایکویٹیبل یا ایڈوکیٹ ریمیڈی ملے، ان کو ڈیمیجز ملے۔ اگر کسی ایکٹ کے نیچے کسی کو ریلیف مل رہا ہے تو یہ اس شخص کو ڈپرائیو نہیں کرتا اسپیسیفک ریلیف کے علاوہ۔ تو چلے جی، دس ایکٹ ڈز ناٹ افیکٹ اینی رائٹ اینڈ ریمیڈی available for any person under registration act۔ under registration act اگر کسی شخص کو رجسٹریشن کی وجہ سے، ڈاکومنٹ کی رجسٹریشن کی وجہ سے کسی کو رائٹ اینڈ لائبلٹی کسی کے اوپر ارائز ہوئی ہیں یا کسی کو رائٹ مل گیا ہے، تو پھر یہ ایکٹ جو ہے اس شخص کو جس کو رجسٹریشن ایکٹ کے نیچے کوئی ریلیف مل گیا ہے، کوئی ریمیڈی اویلیبل ہے، یعنی ڈاکومنٹ کو رجسٹر کرنے کی وجہ سے کوئی ایکسٹرا ریمیڈی مل رہی ہے، جس طرح ہم نے رجسٹریشن ایکٹ میں پڑھا تھا کہ ایک شخص نے رجسٹر کیا ہے، ایک شخص نے رجسٹر نہیں کیا ہے، یعنی ایک شخص پراپرٹی دو اشخاص کو بیچتا ہے ایک ہی ٹائم میں، تو اسی اسنا ایک شخص جا کے رجسٹر کرتا ہے، ایک شخص رجسٹر نہیں کرتا، دونوں کو ایک ہی ٹائم میں بھیجا ہے۔ جس شخص کو یعنی جو شخص پہلے رجسٹر کرتا ہے اس کی رائٹ کیا کرے گا، پریویل کرے گا، یعنی اس کو پہلے رائٹ ملے گی۔ تو اسی طرح کہہ رہا ہے کہ دوسرے شخص کو، یعنی اگر جس شخص کو رجسٹریشن ایکٹ میں پریارٹی دی گئی ہے تو اس کی پریارٹی برقرار رہے گی اور یہ ایکٹ اس کو کیا ایفیکٹ نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ ایک چیز لکھا ہے، برڈن آف پروف اگر اورل ایگریمنٹ ہے، اورل ایگریمنٹ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اورل ایگریمنٹ کیا ہے تو برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت اسٹرکٹ ہے، یعنی اسٹرکٹ نہیں، یہ مشکل ہے، مطلب آپ کو اس کو پروف کرنا اورل ایگریمنٹ کو۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، بائے۔